बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं उन्ज़ला इरफान आपको एक बार फिर रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान करीम का महीना चल रहा है। अल्लाह ताला की रहमतों के नज़ूल का सिलसिला तो जारी है, लेकिन साथ ही हुसूल तालीम का सिलसिला भी जारी है और हमारी कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म से आपकी रहनुमाई की जाए और जो भी बात इस जगह से आप तक पहुँचे वो आपकी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आए। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो खुलफाए राशिदीन के हवाले से है कि उनका दौरे खिलाफत कैसा था, तर्ज़ हुकूमत कैसा था और उनकी ज़िंदगियों से, दौरे खिलाफत से हम कुछ सीख सकें और अपनी रहनुमाई कर सकें। अगर बात की जाए खुलफाए राशिदीन के हवाले से, दौरे खिलाफत के हवाले से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो अहद खिलाफत था, जो दौर था, वो खुलफाए राशिदीन का दौर कहलाता है और इसकी जो मजमूई मुद्दत है वो 30 साल बताई गई है। सबसे पहले खलीफा राशिद हज़रत अबू बकर थे, उसके बाद हज़रत उमर फारूक थे, जिसके बाद हज़रत उस्मान गनी थे और फिर हज़रत अली थे। तो नाज़रीन, इनकी शख्सियत बारे बात होगी, तर्ज़ हुकूमत पर बात होगी और हम कोशिश करेंगे उनका तर्ज़ हुकूमत जो था, जो अंदाज़े हुकूमत था, उससे हम कुछ सीख सकें और अपनी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आ सकें। आज की हमारी नशिस्त में हमेशा की तरह, रोज़ की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। साथ ही तशरीफ़ फरमाएं मुफ्ती अब्दुल शकूर हक़ानी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ कवाल, सैफ मियां दाद, कैफ मियां दाद और उनके हमनवा। हम उनसे बहुत खूबसूरत कलाम भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं और इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे अगर इस पर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए तो सबसे पहले जो खलीफा राशिद थे वो हज़रत अबू बकर थे। ज़रा उनकी शख्सियत पर बयान कर दीजिए, हम क्या सीख सकते हैं और उनके अंदाज़े हुकूमत ने, तर्ज़ हुकूमत ने हमें क्या सिखाया और क्या बताया। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और हमेशा की तरह आज का उन्वान भी मैं समझता हूँ कि इस्लाम के खूबसूरत चेहरे की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है। हकीकी मानों में इंसानी तारीख़ में जिस अहद ने सबसे ज़्यादा इंसानों को राहत अता की, आसानियाँ अता की, एक ज़िंदगी गुजारने का करीना, सलीका, तहज़ीब, आदाब अता किए, इकराम आदमियत सिखाया, ये सारी खूबियों से मुरस्सा जो ज़माना हमें नज़र आता है, अगर उसे अहद खिलाफत कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। और हम ये देखते हैं कि ये वो सारी हस्तियाँ जिनके अस्माए गिरामी से आज आपने अपने सरनामा कलाम में बरकत हासिल की, ये सारी वो अज़ीमुश्शान हस्ती हैं जिन्हें मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा वालिहाना और अज़ीमुश्शान कुर्ब मैसर आया, ज़माना मैसर आया, हुजूर की बराह रास्त तवज्जुहात मैसर आईं, हुजूर से इक्तिसाब फैज़ करने का मौका मिला। और ये अरब के वो लोग जो ज़ाहिरी तौर पर बुनियादी तहज़ीब व तमद्दुन से भी आ रही थे, अल्लाह ने उनसे ऐसे अज़ीमुश्शान काम लिए जो रहती दुनिया के सारे इंसानों के लिए एक बेहतरीन मिसालियाँ हैं। और मुसलमान तो मुसलमान, मुस्लिम मौरख़ीन तो मुस्लिम मौरख़ीन, दुनिया भर के सारे गैर मुतासिब सीरत निगार जो शख्सियात पर काम करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि बिला मुबालगा इंसानी तहज़ीब में खुलफाए राशिदीन का वो जो 30 बरस का है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, उससे बेहतरीन और खुशहाल ज़माना कोई मौजूद नहीं था। अब हमें ये जानना चाहिए कि वो क्या कमाल था जिसकी वजह से ये शख्सियात जो हैं इनका अहद इतना बरकत से भरपूर हुआ और इतना मुनफरिद इज़्ज़तों के साथ जो है वो आरास्ता और पैरास्ता नज़र आता है। हम देखते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात गिरामी हो, जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो या जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शख्सियत हो, इन सब की शख्सियत का जो सबसे बुनियादी और असासी हवाला है ना, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी गैर मशरूत मोहब्बत, गैर मशरूत अदब और एक दर्जा आगे जाके गैर मशरूत अताअत है। मैं ये समझता हूँ कि इन तक जो खैर पहुँचा, जो इज़्ज़त पहुँची, उसके बुनियादी असबाब और हवालों में सबसे नुमायाँ हवाला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका कुर्ब था। आप देखें ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि आपका जो इनफरादी एक एजाज़ है, यानी इस्लाम में सबकत ले जाना, मर्दों में पहले इस्लाम कबूल करना, हिजरत में हुजूर के साथ पहले हिजरत करना, फिर कब हुजूर के ज़माने के बाद खिलाफत की ज़िम्मेदारी संभालना और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे गार के अंदर रफ़ाकत नसीब थी, इसी तरह मज़ार के अंदर रफ़ाकत का नसीब होना और फिर कब्र रसालत में आप सल्लम का ये फरमान कि क़यामत के दिन जब यहाँ से उठाए जाएंगे लोग, दोबारा से यौम हशर के दिन उठाए जाएंगे, तो सबसे पहले मैं उठूँगा और मेरे साथ जिन शख्सियात का हुजूर ने जिक्र किया उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ शामिल है। कोई ज़माना आपकी ज़िंदगी का ऐसा हमें नज़र नहीं आता हुजूर के विसाल तक
کہ جس میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم قدم نظر نہ آتے ہوں، وہ بہت انتہائی نجی نوعیت کے فیصلے ہوں، ان میں بھی آپ مشاورت کرتے ہوئے حضور سے نظر آتے ہیں، اور بہت اجتماعی درجے کے، امت کے درجے کے فیصلے، ان میں بھی آپ کی رائے جو ہے وہ حضور کے ہاں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اور ایک غیر مشروط جو وفاداری کا عنصر ہے، اگر اس کا کوئی تاریخ میں استعارہ ہو سکتا ہے تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور میں تو سچی بات ہے یہ کہتا ہوں کہ آپ تصور یہ کیجئے کہ جس ہستی کی رفاقت میں رہنے والا ابوبکر صدیق ہوگا، آپ تصور کریں وہ خود ہستی جو ہے کتنی اعلیٰ عرف و اوصاف کے ساتھ مزین ہوگی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر ہیں، عشاء کی نماز کے بعد اصحاب حضور کے گرد حلقہ بگوش ہیں۔ حضور کسی بات پہ گفتگو کرنے کے دوران اچانک خاموش ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی اسے منقطع کر کے ایک ٹھنڈی آب بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان قریب تمہارے رسول کے گھر میں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب تمہارے رسول کے ہاں نہ کھانے کو کھانا موجود ہوگا، نہ پینے کو پانی موجود ہوگا، اور نہ پکانے کو آگ موجود ہوگی۔ ایسی قسمہ پرسی کے عالم میں تمہارا رسول اپنے گھر سے نکلے گا، اور جب اللہ کا رسول اپنے گھر سے ان 3 چیزوں کی طلب میں نکلے گا، جو شخص یہ 3 چیزیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے گا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن سے لے کے لافانی زندگی تک وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قرابت دار ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور واقعات میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ سرکار دو عالم نے یہ 2 انگلیاں آپس میں ایسی جوڑی اور دوسرے ہاتھ سے ان کو اوپر سے مضبوطی سے پکڑ لیا، گویا یہ الگ نہیں ہو سکتی، اتنی قربت کی بشارت دی۔ وقت گزرتا گیا، سارے اصحاب نے یہ بات سنی اور سب نے اس پہ حسرت اور دعا کی کہ پروردگار نہ جانے وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے یہ شرف حاصل ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، گرمیوں کے دن تھے جب یہ بات ہوئی، پھر سردیاں آئیں، پھر گرمیاں آئیں، پھر سردیاں آئیں، 2.5 برس کا وقت گزر گیا، اور پھر مدینے کی یک بستہ رات میں ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم سے پوچھا، اپنی ازواج میں سے کسی سے پوچھا کہ آج کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ 3 دن سے چولہا ٹھنڈا ہے۔ کہا پینے کے لیے کچھ موجود ہے؟ کہا یا رسول اللہ اتفاق ایسا ہے کہ پینے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں ہے۔ کہا پکانے کے لیے کچھ موجود ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بھی اسباب میسر نہیں ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نور سے باہر آتے ہیں، مدینے کی وہ یک بستہ سردی ہے اور 2.5 سال کا وقفہ ہے بیچ میں، 2.5 سال کے بعد وہ رات آ جاتی ہے جس کا حضور نے تذکرہ کیا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازے کا کواڑ جو ہے اسے کھولتے ہیں، اس کی کنڈی کھولتے ہیں، اور جیسے ہی وہ کواڑ کھلنا شروع ہوتے ہیں، کواڑ کے کھلنے کی مدینے کی اس سرگوشی کے اندر چیختی ہوئی کواڑ کی آواز جو ہے جیسے ہی وہ بلند ہوتی ہے تو ایک شخص 3 برتن حضور کے سامنے آ کے رکھ دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تینوں برتنوں میں 3 چیزیں دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، سامنے آنے والے کی پیشانی چومتی ہیں اور پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اے ابو بکر تمہیں کس نے بتایا کہ آج تیرے رسول کی طلب یہ ہے؟ کہا ہے میرے محبوب آج سے اتنے وقت پہلے آپ نے یہ اس رات کا تذکرہ کیا تھا۔ حضور نے فرمایا اس بات کو تذکرہ کیے تو 2.5 برس گزر گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے تقرب کی قسم ہے، آپ سے جو میری قربت ہے، محبت ہے، اس کی قسم ہے، جس رات آپ نے یہ بات بیان کی تھی اس رات سے لے کے آج کی رات تک ہر رات ابو بکر صدیق کی آپ کے دروازے پہ ایسی ہی گزرتی ہے۔ آپ تصور کیجئے جب محبت اس اعلیٰ درجہ کمال پر پہنچتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے سلام آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ابو بکر سے بندہ صدیق بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہی وہ ڈاکٹر صاحب انداز محبت تھا اور انداز عقیدت تھا کہ انہیں صدیق کا درجہ دیا گیا، یہ مرتبہ دیا گیا۔ مفتی صاحب آپ کی طرف اگر آ جائیں، آپ اس چیز پر روشنی ڈال دیجئے۔ بے شک خلفائے راشدین کے جو ادوار رہے ہیں وہ بہترین ادوار تھے۔ حضرت عمر فاروق کی اگر بات کی جائے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور ختم ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس دور پر روشنی اگر ڈال دیجئے، اس ٹائم طرز حکومت کیا تھا اور جو عوام تھے اور حکومتی ایوان تھے ان کے درمیان ہم نے سنا ہے کہ کوئی بھی بندش نہیں تھی اور کوئی بھی رکاوٹیں حائل نہیں تھیں، تو اس طرف ذرا روشنی فرما دیجیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو عمر اس قابل تھا کہ اللہ اسے نبی بناتا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عمر جس راستے سے آپ گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا، اتنا شیطان پہ روب پڑتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی،
اللہ نے عمر کی زبان پر اور دل پر حق جاری کر دیا ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ بھی حق ہے، جو آپ بولتے ہیں وہ بھی حق ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن خطاب ہوں گے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ وہ تو ذرا سخت مزاج ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نرم مزاج تھا اس لیے وہ تھوڑے سخت مزاج تھے، اب جب خلافت کا دباؤ آئے گا، بوجھ آئے گا تو وہ پھر سخت نہیں رہیں گے۔ اور اللہ نے بھی تعریف کی ہے کہ اشداء علی الکفار، کہ عمر وہ ہیں جو کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں لیکن مومنوں کے بارے میں بڑے نرم ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، 22 لاکھ مربع میل، اور پھر آپ کا عدل بہت مشہور تھا، اور آپ اتنے بے خوف ہو کے پھرتے تھے کہ کوئی سیکورٹی گارڈ ساتھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض دفعہ جنگل میں نکل جاتے اور اینٹ کا سرہانہ بنا کے وہاں سو رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ جس نے انصاف قائم کیا ہو اسے ڈر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا تھا یمن کا علاقہ صنعاء، وہاں سے ایک عورت سونے میں لدی ہوئی، یعنی خوب زیورات ہوں گے، تنے تنہا مکہ آئے گی اور راستے میں کوئی اسے آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوگا، اتنے امن کے ساتھ آئے گی، اتنے سکون کے ساتھ۔ تو پھر بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ آ رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روکا اور پوچھا تم کہاں سے آ رہی ہو؟ بتایا صنعاء سے۔ اکیلی آ رہی ہو؟ جی۔ اور اتنا زیور تمہارے پاس ہے تو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو اس عورت نے جملہ یہ کہا کہ عمر کے دور خلافت میں کس چیز کا ڈر، اس نے انصاف اتنا قائم کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی جملہ کہا کہ کسی کو جرت نہیں تھی کہ وہ نظر اٹھا کے دیکھتا، آپ نے راستہ روک کے پوچھا ہے تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ آپ ہی عمر ہیں، کیونکہ عمر کے علاوہ کوئی میرا راستہ نہیں روک سکتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور پہلا لقب جو امیر المومنین کا ملا وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب دیا گیا تھا خلیفۃ الرسول، کہ وہ رسول کے نائب ہیں اور وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، کہ درمیان میں کوئی اور خلیفہ نہیں، نبی کے بعد فوراً جو خلیفہ بنے ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا لقب جو ملا امیر المومنین کا، اس سے پہلے کسی کو امیر المومنین نہیں کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ مومنوں کے امیر بنے اور حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو مقرر کیا۔ ناظرین یہاں پر وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد آ کے اپنی گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے قبل ہم بہت ہی سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی انفرادی شخصیت کے اوپر روشنی ڈالی۔ اسی گفتگو کو ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہم انفرادی شخصیت کے اوپر بات کر رہے ہیں تو حضرت عثمان غنی کے حوالے سے اگر آپ بتا دیجئے کہ وہ کن عادات کے مالک تھے اور کیا ان کی خصوصیات تھیں اور کیسے ہم مستفید بھی ہو سکتے ہیں ان سے؟ جس میں رب محمد کریم علیہ السلام حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ بھی ان انتہائی خوش نصیب ہستیوں میں سے ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ابتدائی ایام سے ہی ایک جسے کہتے ہیں نا تعلق اور رفاقت جو ہے وہ میسر تھی۔ میں اس منظرنامے میں اپنے سامعین و ناظرین کو شریک کرنا چاہوں گا کہ جب فتح مکہ پہ حضور مکہ کے اندر امن قائم ہو جانے کے بعد اپنے انصار اصحاب کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ آج میں تم نے اتنے برس لگ بھگ 8 سال مدینے میں میری ضیافت کی، میری مہمان نوازی کی، مجھے اپنا شہر دکھایا، اپنی بستی دکھائی، اس کا قرب و جوار دکھایا، آج تم میرے شہر میں مہمان ہو، میں تمہیں اپنے شہر کا تعارف اور سیر نہ کرواؤں۔ اب تصور کیجئے کہ اصحاب رسول جو ہیں، جو انصار مدینہ ہیں، وہ حضور کی معیت میں مکہ شہر جو ہے اس کا گویا راؤنڈ لگانے پر آتے ہیں، اور اچانک حضور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے ایک گلی کے اندر آ کے رکتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو انصار اصحاب ہیں وہ آگے آ جائیں اور جو اہل مکہ ہیں وہ ذرا پیچھے ہو جائیں۔ انصار صحابی قریب آتے ہیں، حضور ایک خاص گلی ہے اس کے اندر آ کے رکتے ہیں اور حضور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہاں ہیں، انہیں بلایا جائے۔ پھر حضور فرماتے ہیں ابوبکر صدیق کہاں ہیں، انہیں بلایا جائے۔ اور پھر تیسرا خوش نصیب نام جو ہے وہ رسول رحمت کی وہی میں دھلی زبان سے حضرت عثمان ابن عفان کا نکلتا ہے اور حضور کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان کو بلایا جائے۔ جب یہ 3 صحابی آ جاتے ہیں، حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو حضور انصار مدینہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں
کہ یہ 3 وہ لوگ ہیں جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ وہ گلی ہے جس میں میں اپنے 3 دوستوں کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی کو سرکار سے ایسی والہانہ محبت ہے اور حضور کی طرف سے ہر لمحہ ان کی ایسی عزت افزائی ہوتی نظر آتی ہے کہ ایک شہزادی ان کے نکاح میں دیتے ہیں، اور جب ان کا وصال ہو جاتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری شہزادی ان کے عقد میں دے دیتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں اکلوتا شرف ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جن کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر نکاح کے اندر آئی ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی کا اکلوتا شرف ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور نے دوسرا نکاح اپنی بیٹی نکاح میں دی نا، دوسری بیٹی شہزادی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصال پر یہ کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت قائم کرتے ہوئے کہا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دینا پسند کرتا۔ اس سے ان کی محبت کا اندازہ لگائیں حضور کی نگاہ میں ان کی قدر و منزلت کیسی ہے۔ اور ان کی حضور کے ساتھ والہانہ عقیدت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ رات کا آخری پہر ہے، مدینے کی یکبستہ سردی ہے، وہ آتے ہیں اور اپنے راؤنڈ لگا کر واپس پہنچتے ہیں۔ رات کو جو وہ گشت کیا کرتے تھے مدینے اور اس کے گرد و نواح کا احوال لینے کے بعد اس یکبستہ سردی میں مدینے میں مسجد نبوی کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی کھلی چوکھٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی شخص چادر اوڑھے اس انداز میں بیٹھا ہے کہ اس کا ایک پاؤں مسجد نبوی کے اندر ہے اور ایک باہر ہے۔ حضرت عمر فاروق اس شخص کے قریب پہنچتے ہیں اور نزدیک جا کے پہچانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی تشریف فرما ہیں اور بغیر کسی سبب کے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں اکیلے بیٹھے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اس خاموشی میں اور اس سردی میں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے مسکرانے کا سبب تو نہیں معلوم، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایک رات میں سامان تجارت سے فارغ ہو کر سفر تجارت سے واپس مدینے پلٹا، مسجد نبوی کے قریب آیا تو میں نے اسی طرح کی یکبستہ رات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی انداز میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا، تو میں نے سوچا کہ آج اس سنت کو بھی دوبارہ زندہ کرتا جاؤں جو بڑی منفرد سنت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان غنی جو ہے ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا، محبت کا اور اطاعت کا کیسا عظیم الشان رشتہ تھا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے ان کے جو کردار تھا اس پر روشنی ڈالی ہے۔ مفتی صاحب اگر آپ حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ فرما دیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ذرا مزید ان کے کردار پر اور عادات پر روشنی ڈال دیجیے۔ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہاں میں ایک تھوڑی سی اصولی بات پہلے عرض کر دوں، اللہ نے ہر صحابی کو الگ فضیلت دی ہے، الگ خوبی ہے، نمایاں ہے، لیکن اجتماعی طور پر جو درجہ بندی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ ہیں، حضرت عمر دوسرے نمبر پہ ہیں، حضرت عثمان تیسرے نمبر پہ ہیں، اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ مجموعی طور پر جسے کہتے ہیں کہ بورڈ میں پوزیشن لینا، تو پوزیشن کے حساب سے یہ ترتیب ہے۔ اس کے علاوہ جو صحابہ ہیں ان کی الگ الگ فضیلتیں ضرور ہیں، لیکن ان فضیلتوں کو دیکھ کر یا پڑھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضرت علی سے افضل ہیں یا یہ حضرت عثمان سے افضل ہیں، وہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں جو اور صحابہ کو نہیں بھی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا بچپن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گزرا ہے، کیونکہ خواجہ ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بیٹا نا علی، یہ مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام بچپن ہی میں ان کو اپنے گھر لے آئے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی بھی ہے کہ جس پہ صرف ایک شخص نے عمل کیا، باقی کسی نے نہیں کیا، اور وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ میں ہے کہ بعض منافقین ایسے تھے کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ جاتے اور کانوں میں سرگوشیاں کرتے۔ مقصد نہیں ہوتا تھا، صرف آپ کو پریشان کرنا اور وقت کو ضائع کرنا ہوتا تھا۔ اس پہ اللہ نے یہ حکم اتارا کہ آئندہ کسی نے سرگوشی کرنی ہو میرے نبی کے ساتھ تو پہلے صدقہ دے، پھر آ کے سرگوشی کرے۔ تو منافق تو صدقہ نہیں کر سکتا، تو اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کام یاد آیا تو آپ نے صدقہ دیا اور آ کے نبی علیہ السلام سے سرگوشی کی، اور اس کے بعد آپ جو واپس ہٹے، اللہ نے دوسری آیت اتار کر یہ حکم ہی منسوخ کر دیا کہ اب میں نے یہ حکم نہیں دیا کہ صدقہ دے کے پھر بات کرو، وہ صرف سمجھانا تھا۔
تو یہ ایک آیت ایسی ہے جس پہ عمل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اور کسی کو موقع ہی نہیں ملا عمل کرنے کا۔ پھر خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو سب کی خواہش تھی کہ جھنڈا شاید ہمیں ملے، لیکن صبح آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو آشوب چشم کے مریض ہیں، آشوب چشم کہ آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ بہرحال حضرت علی کو بلایا گیا، وہ تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا تو وہ آنکھیں تندرست ہو گئیں۔ اور آپ اتنے طاقتور تھے کہ خیبر کا دروازہ اکیلے نے اکھاڑ کے پھینک دیا، جس کو 40 آدمی مل کے کھولا کرتے تھے، اکیلے نے اس کو اٹھا کر اکھاڑ کے پھینک دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم مدینہ کے نگران بنو، یعنی میری عدم موجودگی میں میرے نائب بنو۔ تو بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ علی اگر بہادر ہوتے تو ساتھ لے کے جاتے نبی، یہ بچوں میں عورتوں میں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو حضرت علی کو بھی تھوڑا سا یہ دکھ ہوا، تو آپ نے نبی علیہ السلام سے ذکر کیا کہ مجھے جہاد میں جانے دیں کیونکہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا علی کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تمہارا مقام میری نظر میں وہ ہے جو حضرت موسیٰ کی نظر میں حضرت ہارون کا تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ دونوں نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ایک موقع پر جو حدیث کا آپ نے حوالہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی هو مولاہ، کہ جو مجھے دوست سمجھتا ہے وہ علی کو بھی دوست مانے۔ اگر وہ علی کو دوست نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی سے بھی دوستی نہیں ہے اس کی، وہ نبی کو بھی دوست نہیں مان رہا۔ پھر ایک چیز اور چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی نہ کرو۔ آگے چل کے فرمایا تمہارے دوست اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ مومن ہیں جو نماز کے پابند ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور فرمایا وہم راکعون، وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ یہاں پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ وہم راکعون سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی ایک خوبی ہے جو سورہ فتح کے آخر میں بیان ہوئی چاروں خلفاء کی، ان میں سے آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ نماز کے بہت زیادہ شوقین تھے، تو کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں۔ تو آپ رکوع میں تھے تو ایک فقیر نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی چاندی کی، رکوع ہی کی حالت میں اتار کے اس کی طرف پھینک دی۔ اتنا انتظار نہیں کیا کہ سلام پھیر کے دوں گا، بس ذہن میں آ گیا کہ ابھی وہ مانگ رہا تو ابھی دے دوں، یہ نہ ہو کہ سلام پھیرنے تک وہ چلا جائے۔ تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، تو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے دوستی کرو، اللہ کے رسول سے دوستی کرو، مومنوں سے دوستی کرو، اور خاص طور پر جو رکوع میں بھی سخاوت کرتے ہیں ان سے بھی دوستی کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہیں مبارک ہو، جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں اچانک بہت روشنی پھیلے گی، لوگ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ کیا ہوا، آج اچانک روشنی زیادہ کیوں ہو گئی؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کسی بات پر دونوں مسکرائے ہیں، یہ ان کی مسکراہٹ کی روشنی ہے جس نے جنت کو اور زیادہ روشن کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس چیز کو بیان کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب بھی جیسا فرما رہے تھے اور آپ نے بھی جیسا فرمایا کہ خلفائے راشدین وہ تاج ہیں جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے بنایا، تو ضرور ان کے زندگیوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں ان کی عادات و خصائل کو بھی شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین یہاں پر وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آ کر اپنی گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے قبل ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ڈاکٹر صاحب وقت بہت کم ہے، اگر آپ مختصراً اس گفتگو کو، اس موضوع کو سم اپ کریں اور بتا دیں کہ ہم کیسے ان تمام تر چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی بس زندگی میں۔ بنیادی طور پہ بہت سادہ سی بات ہے کہ ساری شخصیات جن کے ذکر سے آج ہم نے برکت سمیٹی، ان سب کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی ناموری کمانا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کا کوئی طالب ہے، اللہ کے ہاں قدر و منزلت پانا چاہتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو والہانہ اور اعلانیہ غلامی میں تبدیل کرتے ہوئے حضور کی غیر مشروط محبت، غیر مشروط ادب اور غیر مشروط اطاعت اختیار کرے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی نسبت سے بات ہو رہی تھی تو حصول برکت کے لیے ایک گوشہ میرے حافظے کا حصہ ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی سامعین تک کے سپرد کر دیا جائے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو آپ ان خوش نصیب ہستیوں میں ہیں جن کو پیدائش کے پہلے لمحے سے حضور کی رفاقت میسر آئی، حضور کا لعاب دان ملا، حضور کے چہرے کی زیارت میسر آئی، اور ساری زندگی حضور کا گویا تقرب اور سایہ عاطفت جو ہے وہ میسر رہا۔ اسی سبب سے کبھی کبھی آپ جب شگفتگی کے انداز میں بات کرتے تو حضرت فاطمہ الزہرا جو حضور کی لخت جگر ہیں، شہزادی ہیں، انہیں یہ بات کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک نسبت میں آپ سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور وہ حیران ہو کہ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی فضیلت ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت ہے اور تربیت ہے وہ بھی آپ سے زیادہ حاصل رہی ہے، زمانہ اس کا زیادہ رہا ہے، اور آپ کی والدہ محسنہ اسلام سیدہ خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی جو قربت اور تربیت ہے وہ بھی آپ سے زیادہ اگر کسی کو حاصل رہی ہے تو وہ میں ہوں، یعنی مجھے ان دونوں عظیم المرتبت ہستیوں کا سایہ اور تربیت جو ہے وہ حاصل رہی ہے، اس لیے اللہ نے مجھے جو ہے وہ ایک درجہ جو ہے باقی لوگوں پہ فضیلت عطا کی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ وقت بہت کم ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ ہم ایک دن اور مختص کریں گے کہ مزید تفصیلاً اس پر بات کی جائے۔ مفتی صاحب اگر آپ دعا کروا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرما، اے اللہ عالم اسلام کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کو غلبہ عطا فرما، شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما، زخمیوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، معاونین کے تعاون کو قبول فرما، اے اللہ اسرائیل اور اس کا ساتھ دینے والے ظالموں کو تباہ و برباد فرما، امت مسلمہ کو کفر کے خلاف متحد اور متفق فرما، اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے جن مسلمان بھائیوں نے یا بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا ان کی تمنا ہے اور وہ دعا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ تو علیم بذات الصدور ہیں، اے اللہ ان کے سینوں کے رازوں کو آپ جانتے ہیں، اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی تمناؤں کو پورا فرما، خصوصاً اے اللہ جو والدین اپنی اولاد کی تعلیم، صحت، کاروبار یا رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما، اے اللہ جس طرح آج ہم اس مبارک مجلس میں اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب افطار ٹرانسمیشن میں۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ رمضان